Assalamu alaikum. You are watching Golden Ring program and I am Dr. सैयद राग़िब अली. आज का जो हमारा प्रोग्राम है ना जी, वो थोड़ा सा फॉर्मेट से हमारे हट के हैं. आज हमने डिस्कस करना है प्रोफेसर जियांग, जो कि बहुत ही मशहूर एक वीलॉगर हैं. उन्होंने एक बड़ी ही ख़तरनाक और डेंजरस स्टेटमेंट जो है ना वो दी है. उसके ऊपर हम चाह रहे हैं कि हम आज डिस्कस करें, क्योंकि हमारे उसके बारे में कुछ अपने व्यूज़ हैं जो हम आपके साथ शेयर करना चाहते हैं. प्रोफेसर जियांग ने कहा क्या है? प्रोफेसर जियांग ने ये कहा है कि जो पाकिस्तान है उसके ऊपर कोई 4 साइड से पुल फैक्टर जो है वो जो है इस वक्त एक्सरसाइज किया जा रहा है ग्लोबल पर्सपेक्टिव में. आप समझ लें कि 4 साइड से पाकिस्तान को समझ लें कि वो कहना ये चाह रहे हैं कि खींचा जा रहा है. उसमें सबसे पहली साइड उन्होंने ये कही है कि पाकिस्तान का जो चाइना के साथ रिलेशनशिप है उसको उन्होंने इस तरह डिफ़ाइन किया है कि चाइना बेसिकली पाकिस्तान के ज़रिए से स्ट्रेट ऑफ मलाक्का, जो कि एक बहुत बड़ा चोक पॉइंट है, उसको बेसिकली कंट्रोल करना चाहता है, जो कि उनकी नज़र में एक रिलेशनशिप जो है पाकिस्तान और चाइना का, इसको कंस्ट्रेंड रिलेशनशिप के तौर पे पेश करता है. यानी कि पाकिस्तान के ऊपर चाइनीज़ जो रिलेशनशिप है उसका थोड़ा सा वो बर्डन के तौर पे उसको शो करते हैं. दूसरी बात उन्होंने ये कही कि जो पाकिस्तान का सऊदी अरब के साथ रिलेशनशिप है वो उन्होंने उसको इस तरह डिफ़ाइन किया कि सऊदी अरब बेसिकली पाकिस्तान का न्यूक्लियर प्रोग्राम जो है वो इस्तेमाल करना चाहता है, या न्यूक्लियर अम्ब्रेला पाकिस्तान की इस्तेमाल करना चाहता है. तो ये उन्होंने डिफ़ाइन किया कि ये वो असेंस है पाकिस्तान और सऊदी अरब के रिलेशनशिप की, जिसको अगेन उन्होंने कहा कि ये एक पुल फैक्टर है पाकिस्तान की डिप्लोमेसी पे, पाकिस्तान की ओवरऑल समझने के स्ट्रेटेजिक और नेशनल पॉलिसी के ऊपर. तीसरा उन्होंने ये कहा कि पाकिस्तान का जो रिलेशनशिप है उसके ऊपर ईरान की तरफ से भी पुल फैक्टर आता है. और ईरान का तो उन्होंने बहुत ही थोड़ा सा टू माय पॉइंट ऑफ व्यू एक बहुत ब्लेटेंट उन्होंने एक स्टेटमेंट ये दी कि ईरान जो है वो पाकिस्तान को बेसिकली अभी भी एज एक स्ट्रेटेजिक चैलेंज के तौर पर देखता है. यानी कि वो ये समझता है कि पाकिस्तान की तरफ से ईरान को बहुत सारे स्ट्रेटेजिक चैलेंजेस जो हैं वो दरपेश रहते हैं. आखिरी जो उन्होंने बात की, वो जो चौथा फैक्टर उन्होंने कहा, वो उन्होंने कहा कि पाकिस्तान का अमेरिका के साथ जो रिलेशनशिप है, जो कि उन्होंने कहा कि हमेशा से एक ट्रांजैक्शनल रिलेशनशिप रहा है, और अमेरिका पाकिस्तान को एज अ स्ट्रेटेजिक डिस्पोजेबल समझता है, समझ स्ट्रेटेजिकली डिस्पोजेबल समझता है. यानी कि वो इस्तेमाल करता है और जब वो ज़रूरत पूरी हो जाती है तो अमेरिका पाकिस्तान को छोड़ देता है. तो ये इन इटसेल्फ वो कहते हैं कि ये एक पुल फैक्टर है. और इन सारी चीज़ों को फिर वो एक बैकग्राउंड में रखते हैं, यानी इसी सारे थीसिस को जो उन्होंने अपना बनाया है. वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान एक 24 करोड़ का मुल्क है, न्यूक्लियर है और इकोनॉमिकली इनस्टेबल मुल्क है. तो वो ये कहते हैं कि एक ऐसा मुल्क जिसको 4 तरफ से खींचा जा रहा है और वो इकोनॉमिकली या जियोपॉलिटिकली इनस्टेबल है और उसकी आबादी इतनी बड़ी है और उसके साथ साथ वो न्यूक्लियर है, तो ये किसी वक्त भी दुनिया के लिए एक समझ लें कि एक चैलेंज के तौर पे सामने आ सकता है, जिसको वो ये कहते हैं कि द ग्लोब इज़ और द वर्ल्ड इज़ इग्नोरिंग. तो वो ये कहते हैं कि जी इसको पाकिस्तान को इस तरह देखना चाहिए. आज हम इन सारे पॉइंट्स को वन बाय वन डिस्कस करते हैं और हम देखते हैं कि रियलिटी क्या है. और अगर हम इन सारी डायमेंशंस को जो प्रोफेसर जियांग ने पेश किए हैं, इनको अगर हम रियलिटी चेक लगा के देखें, पर्टिकुलरली इन दी इमर्जिंग जो करंट सिनेरियो है विज़ावी पाकिस्तान, तो उसको हम देखेंगे कि क्या ये बात ठीक है या इसको किसी और पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखा जा सकता है. एज़ यूजुअल हमारे जो एक्सपर्ट हैं, वेरी ऑनरेबल एम्बेसडर साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं. हम यही थीसिस लेकर उनकी तरफ चलते हैं और उनसे पूछते हैं कि सर आपका इस बारे में क्या ख्याल है. मैं ये चाहूँगा कि हम वन बाय वन इन चीज़ों को अगर डिस्कस कर लें, हमारे प्रोग्राम का जितना टाइम होता है उसमें हम इसको सारे को डिस्कस कर सकते हैं. सबसे पहले तो यह कि पाकिस्तान का जो चाइना के साथ रिलेशनशिप है, क्या उसको हम इसी तरह हमें देखना चाहिए जिस तरह प्रोफेसर जियांग ने पेश किया? ये बहुत रेलेवेंट है और टाइमली भी है एक लिहाज से कि पाकिस्तान का इस वक्त जो रोल है दुनिया में, ख़ासकर इस रीजन में और ओवरऑल दुनिया में जो डेवलप हो रहा है पाकिस्तान का रोल, जो हम बाद में आके लिंक करेंगे मुख्तलिफ जो पॉइंट्स आपने रेज किए हैं. और जो
جو گلوبل لیول پہ پروفائل بنا ہے، جی جی ایک تو وہ جو کر رہا ہے پاکستان، اور جو اس کا پروفائل بنا ہے. اب ان دونوں کی روشنی میں ہم یہ جو 4 پوائنٹ ریز کیے ہیں، 4-5 ایشوز ریز کیے ہیں، اس کو دیکھ لیتے ہیں. اسٹارٹ ود چائنا. چائنا کے ساتھ ہم اپنے ریلیشن شپ کو بہت ہی مثبت دیکھتے ہیں، اور چائنا بھی اسی طرح پازیٹیو لیتا ہے. جو پروفیسر جانگ نے امپریشن دیا ہے کہ ایز اف پاکستان کوئی چائنا کے اوپر برڈن ہے. جی، اور انہوں نے کہا کہ یہ اسٹیٹ آف ملاقہ تک پہنچنے کا ایک جو ذریعہ میں عرض کرتا ہوں کہ برڈن ہے. اور یہ ویو چاند ایک ویسٹرن اسکالرس نے بھی لیا پچھلے سال مئی سے پہلے کہ چائنا کے پاس کون سے ریلیشن شپس ہیں. اس میں پاکستان ہے. پاکستان وہ ہے جس کی اکانومی کمزور ہے، جس کا پولیٹیکل سسٹم انسٹیبل ہے، جو پروفیسر جانگ نے باتیں کی ہیں جن کا آپ نے ذکر کیا. بالکل ایسا نہیں ہے. پہلی یہ تو بھی ریمائنڈ کرانے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ چائنا کو دنیا میں انٹروڈیوس کرانے والا پاکستان تھا. چائنا کو یو این کے اندر پرماننٹ سیٹ دلانے والا پاکستان تھا. ممبرشپ دلوانے والا پاکستان تھا. اب یہ جو 3 فیکٹرز ہیں یہ مائنر فیکٹرز نہیں ہیں، دے آر اسٹریٹجک فیکٹرز. اور جس دن سے وہ ہوا ہے اور آج تک چائنا اور پاکستان اکٹھے کھڑے ہیں، لہٰذا ایسی کوئی نمبر 1 چائنا کے کانٹیکس میں یہ میرے خیال میں رپیٹ کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کہ پاکستان واحد کنٹری تھا یا پہلا کنٹری تھا جس نے چائنا کو دنیا میں انٹروڈیوس کروایا. جب 71 میں کسنجر آئے اور امریکہ کے ساتھ ریلیشن شپ ڈیولپ ہوا. اگلا سٹیپ تھا کہ یونائٹڈ نیشنز کے اندر ایز اے ریگولر ممبر، جبکہ اس وقت چائنا ممبر نہیں تھا اور جو تائیوان جس کو ہم کہتے ہیں وہ ریگولر ممبر تھا. تیسری بات یہ کہ چائنا کو پرماننٹ سیٹ دلانے میں اور ویٹو پاور دلانے میں پاکستان آگے تھا اور پاکستان کا رول تھا بڑا امپورٹنٹ. اور بہت عرصے تک، شاید آج بھی ایسا ہے کہ چائنا فارن منسٹری کی جو آفیشیل بک ہے اس کے پہلے پیج کے اوپر یہ تینوں چیزیں آج بھی درج ہیں کیونکہ وہ نہیں بھولتے خود بھی، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کی آنے والی جنریشنز ڈپلومیٹس کی بھی اس چیز کو نوٹ کریں کہ پاکستان واز دا کنٹری، ناٹ فرسٹ کنٹری، واز دا کنٹری جس نے دنیا میں انٹروڈیوس کرایا. اب یہ 1 سائیڈڈ نہیں تھا، نہ پاکستان نے کوئی احسان کیا اور نہ چائنا والے کہتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بعد میں جو کچھ ریلیشن شپ بنا وہ احسان کر رہے ہیں. یہ دونوں لازم اور ملزوم ہیں، دونوں نیبر ہیں. نمبر 1 سپلیمنٹ کرتے ہیں ایک دوسرے کی اسٹرینتھ کو اور ریلیونس کو گلوبل ڈپلومیسی کے اندر. اب بات آپ نے ذکر کیا ملاقہ چوک پوائنٹ کا. اب امریکن اسکالرس اور یورپین اسکالرس اس کو کہتے ہیں ملاقہ ڈائلما. اب یہ ڈائلما پاکستان کے لیے نہیں ہے، یہ ڈائلما چائنا کے لیے ہے. اب اسٹیٹ آف ہارموز سے کوئی 50 to 60% انرجی جو ٹرانسپورٹ ہوتی ہے، آئل ٹرانسپورٹ ہوتا ہے وہ ویا اسٹیٹ آف ہارموز ہوتا ہے، اور بہت بڑی کوانٹٹی جو ہے وہ ملاقہ کے تھرو بھی جاتی ہے. لیکن دنیا میں صرف آئل ہی ٹرانسپورٹ نہیں ہوتا، ایکسپورٹ بھی جاتی ہے، تو چائنا کے لیے وہ اہم ہے. اب وہ ملاقہ ڈائلما جو ہے یورپین اسکالرس کا اور خاص کر امریکن اسکالر کا کہنا تھا، یہ ہماری آڈینس کے لیے ضروری ہے، کہ سی پیک جب لانچ ہوا BRI کا ایک کیا کہتے ہیں کہ فرنٹ رنر کے طور کے اوپر فلیگ شپ پروجیکٹ لانچ ہوا. ان کا کہنا یہ تھا کہ چائنا واز ٹرائنگ ٹو ایڈریس ملاقہ ڈائلما، کیونکہ امریکہ کبھی بھی ملاقہ کو چوک کر سکتا ہے. اصل حقیقت یہ ہے. اب ایسا نہیں ہے. BRI بلا بذات خود ایک فلسفی ہے اور وہ ایک آلٹرنیٹو راؤٹ ہے دنیا میں. آپ کا کہنے کا یہ پھر مطلب یہ ہے کہ جو انہوں نے پیش کیا کہ پاکستان اور چائنا کا ریلیشن شپ صرف ملاقہ تک محدود ہے، ایسا نہیں ہے. اس لیے ہم نے ڈیٹیل میں آپ سے یہ شیئر کر لیا کہ وہ ڈائلما کو. اس میں تھوڑا سا یہ بھی ایکسپلین کر دیں کہ جو انڈیا کا فیکٹر ہے، جو انڈیا چیلنج کرتا ہے چائنا کو اور پاکستان کو بوتھ کو،
وہ بھی جو ہے وہ بھی فیکٹر جو ہے وہ ایسا فیکٹر ہے کہ جو پاکستان چائنا کو قریب لاتا ہے, ایسا نہیں ہے؟ اب ہم چونکہ ریجن میں ابھی نہیں آئے تھے, ہم لارجر لیول پہ بات کر رہے تھے. اب اس میں یہ انڈرسٹوڈ ہے کہ نہیں, میں یہ بھی عرض کر دوں, جو امریکہ مونرو ڈاکٹرن ویسٹ ہیمسفیئر میں استعمال کرتا ہے جی سر, کہ اور کوئی نہ آئے, انڈیا نے بھی کاپی کرتے ہوئے امریکہ کو یہ کہا کہ اگر مونرو ڈاکٹرن وہاں اپلائی ہوتی ہے یا ہو گئی تو یہاں بھی ہوگی. لہٰذا اس علاقے میں ایشیا میں, لیٹس کال اٹ ایشیا میں, ایک سے زیادہ ہیجمونز ہوں گے. تو وہ اپنے آپ کو ایک پیئر کمپٹیٹر کے طور پہ پیش کرتا ہے انڈیا چائنا کے ویزاوی, جو کہ ختم ہو گیا, جو کہ ریلیونٹ نہیں ہے, جو کہ ریلیونٹ نہیں ہے. انڈیا تو ابھی ایک گریٹر پاور بھی نہیں ہے. جی جی سر, چائنا سر انڈیا کا ثابت ہو گیا نا کہ پاکستان کے ایکویولنٹ بھی وہ پاور اب پاکستان اکنامکلی ٹھیک ہوگا, آبادی کے حساب سے ٹھیک ہوگا, اسٹریٹجیکلی تو دے آر نو میچ. سر جو گریٹر پاور کی ڈیفینیشن یہ ہے کہ وہ پاور جو اپنا پالیسی ڈیسیجن خود کرے, جی کوئی اس کو انفلوئنس کرے, یہ ڈیفینیشن ہے. جی جی سر, اب انڈیا کی تو ہر پالیسی باہر سے ڈیفائنڈ ہوتی ہے, اور یہ باتیں انڈین پولیٹیشینز جو ہیں وہ خود بھی کرتے ہیں. جو انڈیا کے انٹرنلی بھی بہت زیادہ کریٹیسزم ہے کہ جی آپ نے وہ جو انڈیا کا نان الائنڈ سٹیٹس تھا وہ ختم کر دیا بیکاز یو آر ناؤ سرونگ انڈر دی ویسٹرن انٹرسٹ. سر دیکھیں, یہ صورتحال وہ ہے کہ ہندوستانی اسکالر, ہندوستانی سیاستدان اور خاص کر بی جے پی کی جو لوگ ہیں وہ اپنے جھوٹ کو سچ سمجھنے لگ گئے ہیں. وہ جس طرح ان کی فلمیں جھوٹی ہوتی ہیں اور وہ فلمیں دیکھ کے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ حقیقت ہے. تو اس سے سر یہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان اور چائنا کا جو ریلیشن شپ ہے, جیسے آپ نے سٹارٹ سے شروع کیا کہ اس کی ایک بیسس بہت گہری ہے اور لانگ ٹرم ریلیشن شپ کی طرف ہم جا رہے ہیں, اسٹریٹجک پارٹنرشپ چائنا کے ساتھ, تو وہ پوائنٹ تو ویلڈ ہو گیا, انویلڈ ہو گیا ان کا پوائنٹ, ٹھیک ہو گیا. اب ہم اگلے پہ آ جاتے ہیں سر, پاکستان اور سعودی عرب کا جو ریلیشن شپ ہے اس کو آپ ڈیفائن کریں ذرا. پاکستان سعودی کا تو دیکھیں, پاکستان سعودی ریلیشن شپ اسٹارٹنگ پوائنٹ یہاں سے نہیں ہے کہ جہاں سے دنیا کہتی ہے. جب سعودی عرب میں آئل ڈسکور بھی نہیں ہوا تھا اس وقت بھی سعودی لینڈ جو تھی, وہاں جو 2 مساجد ہیں اسلام کی, پاکستان اس وقت بھی اسپرچولی اٹیچ تھا, اس وقت بھی تھا. اور جب آئل ڈسکور ہوا پھر اکنامک ریلیشن شپ بلڈ ہونا شروع ہوئے. اب یہ ریلیشن شپ اسٹریٹجک لیول پہ پہنچ گئے ہیں اور یہ ملٹی لیئرڈ بھی ہیں. دیکھیں پاکستان جو بذات خود جو پاکستان ہے وہ ایک بہت ہی خوبصورت گلدستہ ہے ان کلچرز کا ڈاکٹر صاحب, جس میں عربین کلچر بھی ہے, پرشین کلچر بھی ہے اور سینٹرل ایشین کلچر بھی ہے, اور ہمارا انڈس ویلی کا اپنا انفلوئنس بھی ہے, اور اس میں موہنجو داڑو بھی ہے اور اس میں ٹیکسلا بھی ہے. اب آپ بتائیے اس سے زیادہ رچ ہیریٹیج کس کا ہوگا؟ بہت کم ملکوں, بہت کم دنیا کا ہوگا. تو لہٰذا سعودی عرب کے ساتھ ہمارا اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہے, اور جو اسٹریٹجک ریلیشن شپ ہوتا ہے وہ 1 سائیڈڈ نہیں ہوتا, وہ 2 سائیڈڈ ہے, بائی لیٹرل ہے وہ. اب لہٰذا جو ذکر کر رہے ہیں جس چیز کا کہ پاکستان نے ایگریمنٹ سائن کیا, اس میں یہ ہے, اس کو آپ تھوڑا سا آپ اس کو بتائیں سر مجھے کہ یہ پوائنٹ آف ویو ٹھیک ہے کہ نہیں. میرا پوائنٹ آف ویو ہے کہ اگر سعودی عرب اور پاکستان کا ریلیشن شپ اگر اسٹریٹجک لیول پہ کوئی ڈپینڈنسی کہیں پہ ہے بھی اس وقت, تو دیٹ از آن دی پارٹ آف سعودی عرب, ناٹ پاکستان. That cannot be a burden on پاکستان, کہ پاکستان کسی کو نیوکلیئر امبریلا دے رہا ہے. سر نہ پاکستان چائنا کے لیے برڈن ہے اور نہ سعودی عرب پاکستان کے لیے برڈن ہے. یہ کنٹریبیوٹری ہیں دونوں, چونکہ لاجیکل ہیں. سب سے بڑی بات یہ ہوتی ہے آیا کسی ریلیشن شپ میں لاجک ہے یا نہیں ہے. امریکہ اور انڈیا کے ریلیشن شپ میں لاجک نہیں ہے. یہ خیال تھا کہ کوآڈ کا ممبر بنا لیں ان کو, G7 میں بھی ڈال لیں ان کو, IMEC بھی بنا لیں ان کے ساتھ مل کے, اور ان کو سائنس اور ٹیکنالوجی بھی دیں تاکہ یہ چائنا کے اگینسٹ کھڑے ہو جائیں. لیکن اس ہندو کنٹری کے اندر, ہندوتوا کنٹری کے اندر نہ ریزالو ہے نہ کیپیسٹی ہے, اور تاریخ میں کبھی بھی یہ اپنے بارڈر سے باہر نہیں نکل پائے ہیں. لہٰذا ہسٹوریکل فیکٹس بھی یہ ہیں. تو لہٰذا یہ کہنا کہ ہندوستان جو ہے وہ کسی لحاظ سے بھی ریلیونٹ ہوگا, تو سعودی عرب کے کانٹیکسٹ میں اگر پاکستان اور انڈیا کا کسی اسٹیج کے اوپر ایشو ہوا
تو نہ پاکستان ڈپینڈنٹ ہے نہ وہ ڈپینڈنٹ ہے. لیکن ایک اور بات ذہن میں رکھنی چاہیے, اس وقت دنیا جو ہے ڈاکٹر صاحب وہ ٹرانزیشن فیز سے گزر رہی ہے. بالکل ٹھیک ہے. اٹ از نو مور اے یونیپولر ورلڈ. جی جی دیٹ از فار شیور. ٹھیک ہے, ون پول سینٹرک ورلڈ نہیں ہے. جی یہ جو ویسٹرن نیشنز کا پچھلے 60-70 سال سے ایک پیوٹ تھا جس کے گرد پوری دنیا کا گھوم رہا تھا سسٹم, اب وہ میرے خیال میں لوزن ہو رہا ہے. تو لہٰذا وہ سچویشن نہیں ہے. اب جب ہم چونکہ سعودی عرب کا بات کلیئر کر دیتے ہیں, یہ بات یہ لوگوں کے ذہن میں شاید آئے بھی. دیکھیں اب ایک نئی الائنمنٹس ڈیولپ ہو رہی ہیں. اب یہ کہا جا رہا ہے کہ جو مسلمان کنٹریز ہیں وہ اور بھی اکٹھے ہوتے جا رہے ہیں. ایک اسلامک سویلائزیشن از ان دا پروسیس بینگ بورن. یہ بہت بڑی چینج ہے, جبکہ 57 کنٹریز بکھرے ہوئے ہیں, جغرافیکلی کنٹیگوس نہیں ہے, تو کوئی فرق نہیں پڑتا. اب آپ دیکھیں نیٹو کہاں پر ہے اور امریکہ کدھر ہے. جی سر ٹھیک ہے, پھر بھی وہ کہلاتی ہے ویسٹرن سویلائزیشن. تو ایک اسلامک سویلائزیشن ڈیولپ ہو رہی ہے. اب اس کے ساتھ کہنا یہ ہے اسکالرس کا کہ سائنو اسلامک الائنس بھی ڈیولپ ہو رہا ہے. آپ اس میں دیکھ لیں کہ کتنا ملٹی لیٹرل ہے یہ. تو لہٰذا نہ سعودی عرب ہم پہ ڈپینڈنٹ ہے یا بوجھ ہے, اور نہ ہم ان پہ بوجھ ہے. لہٰذا یہ پوائنٹ بھی غلط ہے ان کا. یہ بھی ان کا پوائنٹ غلط ہے, اور اس کو انہوں نے میرا خیال ہے کہ جو کرنٹ سینیریو ہے, کرنٹ کانٹیکسٹ اسی میں دیکھا, اس میں انہوں نے اس کو. تیسرا سر جو بات وہ کرتے ہیں کہ جی پاکستان کا جو ریلیشن شپ ہے ایران کے ساتھ, دیٹ از ویری سینسٹیو تھنگ. ان فیکٹ جو انہوں نے کہی ہے کہ جی ایران جو ہے وہ پاکستان سے چیلنجز جو ہے وہ ایمرج کرتے دیکھتا ہے ہمیشہ. یعنی ایران اسی نظر سے پاکستان کو دیکھتا ہے کہ ہمارے لیے جو پرابلمز ہیں اسٹریٹجک اور سیکورٹی پرابلمز وہ پاکستان کی طرف سے آتی ہیں. تو یہ ان اٹسیلف وہ کہہ رہے ہیں جی یہ بھی ایک برڈن ہے. دیکھیں یہ بالکل وہی مثال ہے کہ ایک میڈیکل کا اسٹوڈنٹ ہے, ابھی تک اس نے پیشنٹس کو دیکھنا شروع نہیں کیا. وہ کتابی اس کی نالج ہے, اور وہ کتاب میں دیکھتا ہے کہ اگر یہ پروسیس ہوگا تو اس آدمی کو یہ بیماری ہے. بالکل ایسا نہیں ہوتا جب تک کہ پریکٹس نہ ہو. اچھا اگر سر ہم یہاں پہ رکے, ہم تھوڑا سا ایک چھوٹی سی بریک لے کے یہ ایران کا جو فیکٹر ہے اس کو یہاں سے شروع کرتے ہیں, اس کو ڈسکس کریں گے. تو جی ہم بریک لیتے ہیں. شارٹ بریک کے بعد ہم دوبارہ حاضر ہوں گے اور دوبارہ اسی بات سے دوبارہ بات کو شروع کریں. ویلکم بیک جی. ہم بات کو جہاں سے ٹوٹی تھی بات وہیں سے دوبارہ شروع کرتے ہیں. سر ہم ڈسکس کر رہے تھے ایران کے ساتھ, ایران کے کانٹیکسٹ میں یہ وہی کیس ہے. پروفیسر جانگ بہت ہی رسپیکٹڈ, ویل ریڈ, بہت ہی جسے کہتے ہیں کہ گلوبلسٹ ہے وہ. دیکھیں ایران میرے خیال میں وزٹ نہیں کیا انہوں نے, نہ پاکستان وزٹ کیا ہے. ایران پاکستان کا اگین جو ریلیشن شپ ہے ڈاکٹر صاحب, یہ صرف سیکورٹی کی حد تک نہیں ہے, یہ اگین کلچرل بھی ہے, یہ ایڈیالوجیکل بھی ہے, ہسٹوریکل بھی ہے, اور وی شیئر دا سیم سویلائزیشن. جی سر. اب چونکہ جب سے یہ نیشن اسٹیٹ بنے ہیں, انفارچونیٹلی یا فارچونیٹلی یہ جو بارڈرز بنے, اور یہ بارڈرز بیسیکلی جو کولونیل پیریڈ کے بارڈرز تھے مور اور لیس وہی کنسالیڈیٹ ہوئے ہیں. تو سب سے بڑا جو انسرٹنٹی گلوبل افیئرس میں ڈاکٹر صاحب اس وقت ہے وہ اس وجہ سے ہے کہ جو کولونیل پیریڈ گزرا ہے. دنیا کا ہر بڑا کنٹری پاورفل کنٹری کی کالونیز تھی. اسی طرح چونکہ ساؤتھ ایشیا میں برٹن رہا, جو بھی بارڈرز بنے وہ انہیرٹ کیے, اس وجہ سے یہ ایشو ہے. ہر ایک کے ساتھ وہ جو جہاں کالونی رہے وہاں پہ وہ کولونیل بیگیج بھی ساتھ چل رہا ہے, ساتھ آ گیا. تو اب آپ جی سی سی میں دیکھ لیں. اب جی سی سی جو تھے آخری وقت میں آ کے یہ جسے کہیں بندر بانٹ ہوئی. جی جی آپ کے سامنے یہ لفظ آسان ہے ہمارے آڈینس کو سمجھنا کہ یہ بندر بانٹ ہوئی. یہ فرانس کا ہے, یہ برٹن کا ہے, اور یہ یونائٹڈ نیشنز کی ٹرسٹی شپ کے اندر ہے. تو پاکستان اور ایران ایک دوسرے کو اوور لیپ کرتے ہیں, نہ کہ ڈیوائڈ کرتے ہیں. یہ اوور لیپنگ سویلائزیشنز ہیں, اور ود دا پیسج آف ٹائم یہ اور بھی اسٹرینگتھن ہوگی. ایران صرف بلوچستان کے کانٹیکسٹ میں نہیں ہے, آذربائیجان, آذری کتنی پاپولیشن ہے سر آفٹر پرشین کی 54% ہے. اس کے بعد آذری ہیں, اس کے بعد عربس ہیں, اس کے بعد ٹرکس ہیں. اب بلوچ تھوڑے سے ہیں. تو لہٰذا یہ جو پوائنٹ ریز ہوا میرے خیال میں ڈیپتھ نہیں ہے اس میں ڈیپتھ نہیں ہے. سننے والے سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ ایسی بات نہیں ہے. آج کی سچویشن کے بعد
یہ دونوں کنٹری اور بھی انٹرڈیپینڈنٹ ہو جائیں گے. میں سر اس میں پھر ایڈ کروں گا ہاں. کہ اس میں پھر انہوں نے مجھے لگتا یہ ہے کہ جو کرنٹ چینج آ رہی ہے ہاں. ریجن میں اس کو وہ مس کرتے جا رہے ہیں ہر جگہ پہ. اب یہ دیکھیں کہ ایران کا اس وقت جو ری ڈیفائن ہوا ہے پاکستان کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے اس کی تو بہترین مثال ہے یہ جو اس وقت انہوں نے کہا کہ جی پاکستان کے علاوہ ہم کسی پہ ٹرسٹ ہی نہیں کرتے. پاکستان کے جہاز گئے, ان کو لیڈرز کو لے کے آئے, واپس چھوڑا. امریکہ جو اتنا بڑا اس وقت چیلنج ہے ایران کے لیے, یعنی دنیا کا سب سے بڑا چیلنج جو ہے اس وقت ایران کو درپیش ہے, اس کے بیچ میں جو دیوار کھڑی ہے, جو حائل ہے, وہ صرف پاکستان ہے. اب کل کو آپ یہ سمجھیں کہ یار اس کا کوئی چینج نہیں آئے گی. جو نیشنز ہوتی ہیں سر, وہ جو میری انڈرسٹینڈنگ 1,000 سال جو ہے وہ بھولتی نہیں ہے جب آپ کسی کے لیے کوئی آپ سپورٹ کرتے ہیں. جیسے آپ دیکھیں کہ ٹرکی, آج بھی ٹرکی میں جائیں تو کہتے ہیں وہ جو آپ نے خلافت موومنٹ نے پاکستان, ابھی کہ اس کو خلافت کو ترکی نے خود ختم کر دیا, لیکن وہ جو ہم نے ایکشن کیا اس کا آج تک اثر ہے. سر قوموں کی جو میموریز ہوتی ہیں نا وہ اتنی چھوٹی نہیں ہوتی, بہت لانگ ٹرم ہوتی ہیں. تو جو پاکستان یہ جو اس وقت ایران کے ساتھ کام کیا, اس کے بعد یہ سوچنا کہ جی یہ برڈن ہوگا, یہ تو اٹس ویری, میرا خیال ہے کہ یہ بہت ہی کم ڈیپتھ والی بات ہے جتنا ان کا اپنا سٹیچر ہے. کیونکہ میں اب وہی عرض کر رہا تھا, ان کا وہ چونکہ ایک اکیڈمک ہے, ہم اس کو یہ نہیں کہہ رہے کہ وہ کنڈیم نہیں کر رہے, ہم صرف ایکسپلین کر رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. یہ اوور لیپنگ سویلائزیشنز ہیں اور پاکستان اس ریجن میں ریلیٹیولی ایک نئی ڈیولپمنٹ ہے. پاکستان میری تو سر انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ پاکستان ایران کا اس وقت جو ریلیشن شپ بن رہا ہے یہ پہلے کبھی بھی نہیں تھا, کبھی بھی نہیں تھا. یہ اس کی سمجھ لیں کہ نیکسٹ لیول پہ ہم آ چکے ہیں سر. ہم اس وقت کسٹوڈین ہیں اس ساری کی ساری ڈائنامکس کے جن میں سے ایران گزر رہا ہے. یعنی میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کو بیچ میں نکال دے تو سیدھا امریکہ جو ہے نا اس کے سر پہ آ کے بیٹھ جائے. سر دیکھیں یہ جو ڈویژن تھی نا, یہ صرف جغرافیکل نہیں تھی, یہ اس میں کولڈ وار کے درمیان میں جو دنیا کی ڈویژن ہوئی اس نے بھی رکھنا ڈالا. اور پھر یہ ایک ڈیلیبریٹ ایفرٹ تھی MI6 کی, CIA کی, اسرائیل کی ایجنسیز کی, کہ وہ اس علاقے میں لوگوں کو ایک دوسرے کے جو چھوٹے موٹے ڈفرینسز ہوتے ہیں وہ ان کو زیادہ اجاگر کرے, پلے اپ کر کے ان کو زیادہ اپنی انروڈز اپنی کریٹ کرے. اور وہی ہوتا سر یہ ہے کہ جب 2 یا 4 اسکالر کوئی چیز لکھ لیتے ہیں تو وہ جب رائٹنگ میں آ جاتی ہے تو وہ پھر ایک قسم کا پھیلنا شروع ہو جاتی ہے. تو آج ہم نے میرے خیال میں کلیریفائی کر دیا کہ ایران اور پاکستان کا, سر ہم تو ECO میں کٹھے تھے, جی سر, ہم RCD میں کٹھے تھے, ہماری زبان کٹھی ہے, ہمارا مذہب کٹھا ہے, ہمارا بارڈر کٹھے ہیں. ایسا ایک ریلیشن شپ ہے جو میری اپنی جو اسٹڈی ہے ابھی تک, کسی بھی صورت کسی بھی کانٹیکسٹ میں کبھی پاکستان کا آپ ریجن میں یا ایون بیونڈ دا ریجن کوئی آپ الائنس بنائے نا سر, تو اس میں آپ کبھی ایران کو مس نہیں کرتے. ہمیشہ RCD میں دیکھ لیں, ECO میں دیکھ لیں, فلانی جہاں پہ ہوتا ہے وہ کہتے ہیں پاکستان, ایران, ٹرکی, سعودی عرب. یہ نیچرل الائنس ہے سر, فار 50 ایئرس ہے. اچھا اب ہم آ جاتے ہیں سر سب سے ٹرکی جو ہے نا, جو انہوں نے بات کی, انہوں نے کہا جی پاکستان کا امریکہ کے ساتھ جو ریلیشن شپ ہے وہ ہمیشہ ٹرانزیکشنل رہا ہے, اور اس کو ایک اسٹریٹجک سمجھ لیں کہ ایک وہ سمجھتے ہیں کہ یوز کیا ٹیشو پیپر کے طور پہ پاکستان کو یوز کرتا ہے امریکہ اور چھوڑ دیتا ہے. تو یہ ایک بڑا کنسٹرینٹ ریلیشن پہ, اور اس میں میں تھوڑا سا اس میں شروع کرنے کے لیے آپ کو کہ اس میں بہت ساری ہمیں سچائی بھی نظر آتی ہے, کیونکہ اپس اینڈ ڈاؤنس پاکستان اور امریکہ کے ریلیشن شپ میں بہت رہے ہیں. لیکن اس وقت اگین اگر کانٹیکسٹ میں دیکھیں تو پریزیڈنٹ کا میرا خیال روزانہ جو امریکن پریزیڈنٹ ہے روزانہ صبح اٹھ کے میرا خیال پوچھتے ہوں کہ یار وہ پوچھو یار شہباز شریف صاحب کدھر ہیں, یا وہ مارشل صاحب آج کیا کر رہے ہیں. اتنا کلوز ریلیشن شپ چل رہا ہے ان کا, اس کو بھی ذرا اینکر ان کریں. سر دیکھیں, اگر جو پروفیسر جانگ نے جو پریمیسس ہے اس کا وہ ہسٹوریکل ہے, وہ ہسٹری کو دیکھ رہے ہیں کہ پاکستان سیٹوں میں رہا, سینٹوں میں رہا, افغانستان کے کانٹیکس میں, سوویت یونین کے کانٹیکس میں پاکستان بین پارٹنر ود امریکہ, اور درمیان میں ایسے بھی گیپس آئے جہاں پر پاکستان اور امریکہ ان کی الائنمنٹ نہیں تھی. اب یہ ایسا نہیں تھا کہ ہم اپوزٹ کیمپس میں چلے گئے تھے یا ہم ایک دوسرے کے خدا نخواستہ اس سے نکل کے کوئی اینیمی, لیٹ می یوز اے ورڈ, ہاں کہ یہ ہو گئے تھے. میں الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہ رہا تھا کہ ایڈورسری بن گئے تھے, ایسا نہیں تھا. یہ بھی حقیقت ہی ہے کہ ایک سپر پاور اور ایک جو کنٹریز یا نیشنز الائن ہوتی ہیں سپر پاور کے ساتھ,
ان کے ریلیشن شپ 100% ایکول نہیں ہوتا. یہ گلوبل ایک ریالٹی ہے. اب آپ دیکھیں امریکہ اور نیٹو، امریکہ اور یورپ، کیا آج امریکہ اور یورپ ایک ویو لینتھ پہ ہیں؟ لیکن اس کا قطعاً مقصد نہیں ہے کہ درمیان میں کوئی شزم ہے یا کوئی دیوار ہے. یہ پہلی بات تو ٹیمپریری ہے. یہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی ایک اپنی انفرادی سوچ ہے، اسٹائل ہے، بات سوچ سے بھی زیادہ اسٹائل ہے. اور پھر پچھلے جو 60-70 سال سے امریکہ اوور اسپینڈ کرتا رہا نیٹو کے بہاف پہ، نمبر 1. نمبر 2، امریکہ جو اوور اسپینڈ کرتا رہا سو کالڈ فری ورلڈ کے بہاف پہ، تو پاکستان بھی اسی فری ورلڈ کا حصہ تھا. یہ آپ اس طرح اس کو لیں کہ پاکستان کے ریلیشن شپ صرف امریکہ کے ساتھ اچھے یا برے نہیں تھے، وہ یورپ کے ساتھ بھی تھے، نیٹو کے ساتھ بھی تھے. اب پاکستان کتنے 20 سال تک شاداب بھی ہے نان نیٹو اسٹریٹجک ممبر ہے امریکہ کے ساتھ، وہ بھی ہے. تو لہٰذا اگین میں پھر یہ کہوں گا ود ڈیو رسپیکٹ ٹو پروفیسر جانگ، یہ تھوڑی سی سپرفیشل ہے، لفظ یہی استعمال کریں گے. اس کو سر تھوڑا سا اگلی بات پہ لے جائیں جو انہوں نے آخر میں پھر اس کو کنکلوڈ کیا ساری چیز کو. انہوں نے اس کو مکس اپ کیا 2 چیزوں سے. انہوں نے کہا یہ تو پاکستان نیوکلیئر کنٹری ہے، اس میں اکنامکلی انسٹیبل کنٹری ہے اور اتنی بڑی آبادی ہے، تو خدا نہ خواستہ کبھی کوئی پرابلم آ گئی تو یہ دنیا کے پیس کے لیے شاید پرابلم ہو جائے گی. اس کو کس طرح دیکھنا سر؟ دیکھیں اسپیشلی نیوکلیئر کو انہوں نے جو ہائی لائٹ کرنے کی کوشش. میں عرض کر دیتا ہوں، بڑی سمپل سی بات ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ اس وقت پاکستان ایک انٹرمیڈیری نہیں ہے، میڈیٹر ہے. اور پاکستان اور پریزیڈنٹ ٹرمپ جو ہیں وہ ایک دوسرے کے لیے لازم ملزوم نظر آتے ہیں. خاص کر ہماری سینئر لیڈرشپ ان کے ساتھ اتنی زیادہ الائنڈ ہے، ایون دے ریڈ ایچ ادرس مائنڈ. اب پچھلے دنوں ایک چھوٹا سا سوشل میڈیا پہ یہ بھی ہے، وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کو دکھایا ہے، ان کے ہاتھ میں ایک سلیٹ ہے اور اس پہ لکھا ہوا ہے ایز پاکستان ریکویسٹڈ. ان کا مقصد ہے کہ میں نے سیز فائر ایکسٹینڈ کر دیا، میں نے ایران کو معاف کر دیا، میں نے ایران کے ساتھ جنگ بند کر دی ایز ریکویسٹڈ بائی. اگر میں لکھتا تو میں یہ کہتا ایز ڈیزائرڈ بائی پاکستان. بیسیکلی ڈیزائرڈ بائی پاکستان ہے وہ. تو اتنی زیادہ اس کو سر ایک اور کانٹیکسٹ میں بھی دیکھنا چاہیے. یہ بہت زیادہ سوشل میڈیا وغیرہ پہ ہے نا مین ایشو کے اوپر. جی سر، وہ اس میں ایک اور کانٹیکسٹ میں بھی دیکھنا چاہیے. یہ جو کہتے ہیں نا ایز ریکویسٹڈ بائی پاکستان نے سنس دی جو ایران اور امریکہ کی جب وار شروع ہوئی ہے، پاکستان نے ابھی تک جتنی بھی ریکویسٹ کی ہیں نا سر امریکہ پر، ساری کی ساری 100% انہوں نے مانی ہے. آپ اس کو ذرا ریڈ کر کے دیکھیں. اچھا وہ گرانٹ ہوئی ہیں. اچھا اب ہم تھوڑا سا جو مین ایشو آپ نے کہا، ان کا کہنا یہ ہے کہ ایک طرف ان کی پروفائل اتنا اونچا ہے اور دوسری طرف ان کے پاس ایک کیپیسٹی ہے جو نیوکلیئر ویپنز کی، جو نیوکلیئر ڈیٹرنس پاکستان کے پاس ہے، اور جو ان کا پروفائل ہے یہ ایک لیٹس سے پلس ہے. اب اندرونی طور پہ ان کا کہنا یہ ہے کہ پاکستان دنیا کا 5واں بڑا ملک ہے، آبادی ہے، اور پاکستان کی 6.5 لاکھ 7 لاکھ فوج ہے جو پچھلے 60 سالوں سے بار بار جنگ کے ایکسپیرینس سے گزری ہے. لہٰذا وار ہارڈنڈ یہ ملٹری ہے. یہ وہ سم ہاؤ اگنور نہیں کیا اس نے، ان کے ذہن میں نہیں آیا. اب جو اونلی میں کہوں گا کمزور ایشو کہ پاکستان کی اکانومی اس طرح کی نہیں ہے جو کہ میچ کرے اس کے رول کے ساتھ، اس کے پروفائل کے ساتھ، اس کے سائز کے ساتھ اور اس کی ملٹری اسٹرینتھ کے ساتھ. اور اب ریجنل لیڈرشپ بھی آ رہی ہے اس کے پاس. تو انشاءاللہ ہم سر 250 ملین لوگ ہیں. ایران کے ساتھ چائنا کے ساتھ ہمارا سی پیک 2 شروع ہو رہا ہے. میں خود پریزیڈنٹ ہوں پاکستان چائنا جوائنٹ چیمبر کا، تو آئی کین شیئر ود یو ود سرٹینٹی کہ یہ جو پاکستان کی تھوڑی سی نرم سائڈ ہے اکانومی کی، یہ بھی انشاءاللہ ہینڈل ہو جائے گی. اور پاکستان ول ایمرج، پہلے ہم کہا کرتے تھے کہ پاکستان ول ایمرج ایز اے مڈل پاور. میں عرض کروں گا ود آل ہیوملٹی پاکستان ول ایمرج ایز اے گریٹ پاور جو اپنے فیصلے خود کرے گا. اور وہ جو پھر اعتراض ہے
प्रोफेसर जॉन्ग को, वो भी नहीं रहेगा कि ये अमेरिका से डिक्टेशन लेते हैं या अमेरिका इनको डंप कर देगा या कुछ कर देगा। अमेरिका की अपनी पोजीशन भी थोड़ी सी मैं कहूँगा नरम हुई है, कमजोर नहीं कहना चाहिए, थोड़ी सी नरम हुई है, सॉफ्टन हो गई। तो दिस इज हाउ द वर्ल्ड इज। इसमें सर मैं थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगा इस पॉइंट में, क्योंकि ये बड़ा ही क्रिटिकल पॉइंट है हम सब के लिए। इसमें आप ये देखें सर कि पाकिस्तान का जो न्यूक्लियर की उन्होंने बात की, ये इस सिचुएशन में, ये जो इस वक्त दुनिया में सिचुएशन हुई है जिसमें कम से कम 3 वॉर्स जो हैं वो इस वक्त एट अ टाइम चल रही हैं, यूक्रेन वॉर चल रही है, इसराइल और उसकी वॉर चल रही है, अब ईरान और अमेरिका की वॉर भी चल रही है, और इसमें पाकिस्तान को जो रोल दिया गया है वो दिया गया है सबसे बड़े पीस मेकर का। तो जो पीस मेकर है, अगर उसके पास पीछे बैकग्राउंड में न्यूक्लियर भी है, तो पाकिस्तान ने रोल न्यूक्लियर उसका नहीं लिया, यानी स्ट्रेटेजिक रोल नहीं लिया, पाकिस्तान ने पीस मेकर। ये पाकिस्तान की एक नई डायमेंशन है, इसको भी मेरा ख्याल है कि प्रोफेसर जियांग जो है वो इग्नोर कर गए। सर देखें, पाकिस्तान मेरे ख्याल में पाकिस्तान जिस तरह कभी आप देखते थे कि जी जो भी मुज़ाकरात होते हैं वो जाके स्विट्जरलैंड में ही होते हैं, जिनेवा में ही होते हैं, ये एक अनदर डेस्टिनेशन जो है ऑफ पीस निगोशिएशन, ये पाकिस्तान ने इमर्ज करके लेट मी सप्लीमेंट पाकिस्तान का न्यूक्लियर डिटरेंस, ये डिटरेंस है। जी जी सर, ये एक पॉजिटिव फोर्स है। प्रोफेसर जियांग ने इनको नेगेटिव सिचुएशन में लिया है। जी जी सर, ठीक है, कॉन्टेक्स्ट में लिया है। देखें, अगर चूंकि ऑडियंस हमारा पाकिस्तानी है, अगर गांव का नंबरदार जब वो नंबरदार है तो उसके पास स्ट्रेंथ भी होती है। पाकिस्तान के पास स्ट्रेंथ है, वो जो पहले मैंने अर्ज़ किया, उनमें जब ऐड करते हैं न्यूक्लियर डिटरेंस की तो वो पॉजिटिव फोर्स है। बड़ा कंट्री होना पॉजिटिव फोर्स है, इसकी स्ट्रेटेजिक जोग्राफिकल एडवांटेज पॉजिटिव फोर्स है। 6.5-7 लाख की वॉर हार्डन्ड मिलिट्री जो है वो पॉजिटिव फोर्स है। तो वो चूँकि उनका कहना ये है कि खुदा न खास्ता अगर इम्प्लोड हुआ तो फिर क्या बनेगा। और ये भी बाय द वे कोई नई थ्योरी नहीं है, आज से 30 साल पुरानी, 40 साल पुरानी थ्योरी है, वो उस वक्त की है जब बायपोलर था, सिचुएशन ऐसी थी। अब पाकिस्तान उससे बाहर निकल आया है। अब तो सर ये क्वेश्चन डज नॉट राइज। सर पाकिस्तान ने एक न्यूक्लियर कंट्री होने के साथ साथ एक और बड़ी पावर जो कि न्यूक्लियर भी है, उसके साथ एक फुल फ्लैज वॉर लड़ ली और एक रैशनल बिहेवियर हमने शो कर दिया। वी नाउ टू माय माइंड फुल्ली 100% क्वालिफाई टू होल्ड अ न्यूक्लियर वेपन विद अस। हमने सर वॉर लड़ ली, इंडिया हमारे से 3-4-5 गुना बड़ी वो फोर्स कहते हैं, उसके साथ हमने पूरी जंग की है। तो हमने न्यूक्लियर तो नहीं चलाया ना, हमने न्यूक्लियर में बात आने ही नहीं दी। We qualify for that. सर हम उसको बार बार कह रहे हैं, और हम ये कहते हैं कि ये हमारा पीसफुल पर्पस के लिए है, दैट इज डिफेंसिव इन नेचर। ये वो हम सारा अपनी हमारी एक ओरिएंटेशन है ना सर, हमारी एक स्ट्रेटेजिक डॉक्ट्रीन है। उसको मेरा ख्याल है कि प्रोफेसर साहब को देख के तो करना चाहिए कि एक कंट्री किस तरह बिहेव कर रहा है पिछले 60 साल में। और अब तो हमें अब न्यूक्लियर बने भी 20 साल हो गए, हमने तो न्यूक्लियर बने भी हमारे 20-22-25 साल हो चुके हैं हमें बने हुए। तो हम वी आर होल्डिंग इट वेरी 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 गुड इन फैक्ट। तो मेरे ख्याल में ये पॉइंट भी वैलिड उनका जो है ना वो नहीं बनता। इसको जो मॉडर्न कॉन्टेक्स्ट में उनको देखना चाहिए था कि पाकिस्तान को जो इमर्जिंग रोल है वो क्या बनने जा रहा है। सर हम किसी दिन प्रोफेसर जियांग को कॉल कर लेंगे और उनसे कहेंगे कि लेट्स हैव अ लिटिल चैट ऑन दिस इशू। चूंकि देखें वो चूंकि वो बात है, कैनेडियन पासपोर्ट होल्डर हैं वो प्रोफेसर जियांग जो है चाइनीज ओरिजिन के लेकिन है कैनेडियन। और काफ़ी हद तक उन पे जो नॉर्थ अमेरिकन स्कॉलरली थिंकिंग है वो मेरे ख्याल में थोड़ा सा रंग चढ़ा हुआ है उसका। अदरवाइज पाकिस्तान इज़ अ पीसफुल कंट्री जो कि दुनिया के अंदर क्या कहते हैं रिलेशनशिप को बिल्ड करता है। इट्स नॉट गोइंग टू गो एक और भी सर मैं आपसे डिस्कस करना चाहता हूं। जो इन्होंने एक तो न्यूक्लियर का, दूसरा उन्होंने कहा जी इकोनॉमिकली अनस्टेबल है ये वो ना। पाकिस्तान का सर मेरे ख्याल में, मैंने जो अभी तक स्टडी किया है, पाकिस्तान को इकोनॉमिकली भी जो अनस्टेबल जो पोर्ट्रे किया जाता है ना, उसमें बहुत सारे जो पाकिस्तान के जो एनिमीज़ हैं वो जो इमेज बिल्डिंग पाकिस्तान की करते रहे पिछले 20-25 साल में, वो उसका ऑफ शूट है, उसका रिजल्ट है बेसिकली। पाकिस्तान सर इस वक्त भी, पहले भी मैंने एक जगह बात की थी कि जीडीपी के हिसाब से पाकिस्तान इस वक्त दुनिया की 26वीं बड़ी इकोनॉमी है। और आपको पता है कि 2014 में 14 और 15 के अराउंड पाकिस्तान 23वीं बड़ी इकोनॉमी था
اور ہماری یہ ڈائریکشن تھی اس وقت کہ جی اگلے 2-3 سال میں اگر ہماری پالیسیز جاری رہیں تو پاکستان ول بی ممبر آف G20 کنٹریز. تو جو دنیا کے 20 کنٹریز میں آپ آنے لگے تھے تو اس کو اکنامیکلی اتنا زیادہ کہنا, ہم سر ہر سال IMF کی جتنی ہم قسطیں وغیرہ دیتے ہیں شاید ہی کوئی ملک دیتا ہو میرے خیال میں. تو پاکستان از ناٹ اے اسمال کنٹری ایون اکنامیکلی میرا خیال ہے. پروفیسر جانگ جب اس اردو میں گفتگو کو انگلش میں ٹرانسلیٹ کر کے سنیں گے اور پڑھیں گے تو وہ میرے خیال میں کریکشنز کر لیں گے اور اپنے ویو کو بھی چینج کر لیں گے. تو یہ ایک لحاظ سے اچھا ہوا, ہی ہیز ڈن اس اے فیور کہ انہوں نے یہ پوائنٹ ریز کیے اور آج ہم نے ان کو کلیریفائی کر دیا اور ایک اوور آل ایک ملٹی ڈائمینشنل ایک انالیسس جو ہے وہ پاکستان اور ان کو کریکٹ کانٹیکسٹ میں اجاگر کر دیا ہم نے. اور انشاءاللہ پاکستان وڈ سون بی اے گریٹ پاور, اور گریٹ پاور کی ڈیفینیشن بھی بدل جائے گی. اٹ ڈزنٹ ہیو ٹو ہیو اے 1.4 بلین پیپل. سر 1.4 بلین پیپل, 800 بلین کے پاس تو روٹی نہیں ہے کھانے کو. 500 ملین پیپل ان انڈیا ڈونٹ نو واٹ از دا یوز آف اے ٹوائلٹ. جی سر ایسے ہی آپ بتائیے مجھے. جی سر, تو اب اس کو اس طرح شو کرنا شروع کر دے تو میرا خیال ہے کہ اس طرح ہے. پروفیسر جان نے اسٹیٹس اس طرح بہیو نہیں کرتی جس طرح انہوں نے اس کو کرنے کی کوشش کی ہے. اور اب یہ دیکھیں کہ ایران کے پاس تو نیوکلیر تھا ہی نہیں, تو ایران کو اتنا بڑا کنسٹرینٹ بنا دیا. اگر میرا خیال نیوکلیر ہوتا تو شاید ایران کے لیے مسئلہ نہ ہوتا. تو اس سے سر ہم اپنا پروگرام جو ہے وہ اس کا وقت ختم ہوا ہے تو اس کو کلوز کرتے ہیں. دیکھیں جی یہ بڑی اچھی ہم نے آج ڈسکشن کی ساری کی ساری. اس میں ایک بات جو ہے ایٹ دی اینڈ میں ایک کنکلوڈنگ ریمارک کے طور پہ وہ کہنا چاہتا ہوں کہ کسی نے یہ بات لکھی اور بہت زبردست لکھی اور بات ہے بھی بالکل ٹھیک. انہوں نے یہ کہا کہ اس وقت پوری دنیا میں دیر از اونلی ون کنٹری جس کے تینوں جو سپر پاورز ہیں ان کے ساتھ بہت زبردست ریلیشن شپ ہیں, اینڈ دیٹ از پاکستان. پاکستان کے اس وقت امریکہ کے ساتھ آئیڈیل ریلیشن شپ چل رہے ہیں, چائنا کے ساتھ آلریڈی ایک ایج اولڈ ریلیشن شپس ہیں, اور بہترین ریلیشن شپ ہیں وہ رشیا کے ساتھ بھی چل رہے ہیں. انہوں نے یہ کہا کہ دیر از اونلی ون کنٹری جس کے ان تینوں سپر پاورز کے ساتھ بہترین ریلیشن شپ ہے. تو اگر پاکستان کے جو ریلیشن شپ اتنے اچھے ہیں تو پاکستان کی جو فیوچر ٹریجیکٹری ہے وہ بھی میرا خیال ہے کہ پھر انہی ریلیشن شپس کی اور اس ڈائریکشن میں اس کو دیکھنا چاہیے, نہ کہ یہ کہ آج بہت اچھے ہیں تو کل کو خراب ہو جائیں گے اور کل کو پتہ نہیں کیا ہوگا. تو اتنی میرا خیال ہے کہ انشاءاللہ نیگیٹیوٹی کے ساتھ پاکستان آگے نہیں جانے لگا. پاکستان ایک پازیٹیوٹی کے ساتھ جانے لگا ہے اور گوئنگ ٹو بی دی لیڈر ان پیس میکنگ اراؤنڈ دی گلوب. تھینک یو ویری مچ, اور انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر ملاقات ہوتی ہے.